अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम ए इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 44 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा रियासत। जो मुआशरती इदारा है उसके मुतालिक हमने गुज़श्ता सबक में भी चंद एक चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। आज के सबक में जो बकिया हिस्सा या बकिया चंद एक चीज़ें रह चुकी हैं उनके मुतालिक हम जानने की कोशिश करेंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं। गुज़श्ता सबक में जो चीज़ें हमने पढ़ी उसका उन्वान था अहम मुआशरती इदारों में से एक इदारा रियासत। गुज़श्ता सबक में हमने इस उन्वान के तहत सबसे पहले रियासत का माना और मफ़हूम जानने की कोशिश की। दूसरे नंबर पर रियासत की जो मुख्तलिफ तारीफ़ात हैं, मुख्तलिफ मुफक्किरीन ने जो इसकी तारीफ़ात की हैं वो जानने की कोशिश की। तीसरे नंबर पर रियासत की ज़रूरत क्यों पेश आई ये समझने की कोशिश की। और फिर इसके बाद रियासत के जो इर्तिकाई मराहिल हैं, यानी पहले इंसान अकेला रहता था, फिर नज़ाई आहद और उसके बाद फिर जो बहस व तमहीज़ रियासत वाला अहद है उसके मुतालिक जानने की कोशिश की। और इसके बाद सबसे आखिर पे रियासत के वजूद के मुतालिक जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं वो जानने की और समझने की कोशिश की। मुअज़्ज़िज़ तलबा किराम, आज का सबक शुरू करते हैं। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसका उन्वान होगा रियासत हिस्सा दोम, यानी जो गुज़श्ता सबक की चीज़ें रह चुकी हैं वो पढ़ेंगे। आज के सबक में हम सबसे पहले रियासत के जो लाज़मी अनासिर हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद रियासत की खुसूसियात क्या होती हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरे नंबर पर रियासत के फ़राइज़ क्या होते हैं वो समझेंगे। बात अगर हम रियासत के लाज़मी अनासिर की करें तो गुज़श्ता सबक में हमने जो रियासत के मुताल्लिका मुख्तलिफ तारीफ़ात पढ़ी हैं वो तमाम सियासी मुफक्किरीन जिन्होंने इसकी तारीफ़ की है मुख्तलिफ अंदाज से, लेकिन उन तमाम तरीक़ों में जो चंद एक अनासिर मुश्तरक पाए जाते हैं अगर उन पर गौर किया जाए तो वही रियासत के लाज़मी अनासिर कहलाते हैं। अगर गौर किया जाए तो इन मुफक्किरीन के तख़य्युलात के दरमियान कोई असूली फ़र्क भी नहीं है, बल्कि माहिरीन सियासियात के मुताबिक रियासत जो होती है वो चार लाज़मी अनासिर पे खड़ी होती है, चार लाज़मी अनासिर होते हैं। हम उन चारों अनासिर के मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं। तारीफ़ात में हमने पढ़ा था कि एक मखसूस खित्ता और इलाका जिस पर चंद एक अफराद मिलकर हुकूमत कायम करें वो उनकी रियासत कहलाती है। तो जो तारीफात के मुताबिक जो पहला लाजमी अंसर है वो है इलाका। सबसे पहला अंसर इलाका है, क्योंकि जब तक एक खास इलाका मुख्तस ना किया जाए रियासत का वजूद कायम नहीं हो सकता। अगर कोई फर्द, कबीला या कौम ये दावा करती है कि वो एक मुल्क या रियासत के हुक्मरान हैं तो इन्हें इस खित्ता अर्ज की हुदूद का तयन करना पड़ेगा, तब इनके दावे पर यकीन किया जाएगा। खाना बदोश खा लाखों करोड़ों में हो और लाखों एकड़ पर कब्जा करें मगर उसे रियासत का दर्जा नहीं दिला सकते, क्योंकि रियासत के दूसरे अनासिर जैसे खुद मुख्तारी खित्ता अर्ज से मफकूद होगी, तो ऐसी सूरत में वो इलाका रियासत नहीं कहला सकता। इसकी मिसाल यहूदियों से भी ली जा सकती है कि जब तक वो मुख्तलिफ ममालिक में टोलियों की सूरत में आबाद थे एक रियासत के दावेदार ना हो सके। फिर उन्होंने अरब इलाकों पर कब्जा करके इसराइल बनाया तो इसराइल को उन्होंने रियासत की शक्ल दे दी। तो रियासत के लिए जो पहला लाजमी अंसर है वो इलाका है। जब तक हुदूद का तयन ना होगा, हुदूद को मुतय्यन ना किया जाएगा, इलाका मुतय्यन ना किया जाएगा, तो तब तक रियासत का वजूद कायम नहीं हो सकता। रियासत का दूसरा आंसर जो है वो है आबादी। ममलकत के क़याम के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इंसानों की एक कसीर आबादी है। इस अमर का तयन नामुमकिन है कि ममलकत की आबादी कितनी होनी चाहिए। आबादी के बगैर एक इलाका रियासत नहीं कहला सकता, क्योंकि यही आबादी यानी कौम उस इलाके की रियासत के दर्जे तक ले जाती है। अब अगर कोई शख्स खिता हासिल कर ले ये कहे कि ये रियासत है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे पूछा जाएगा कि इसमें रहने वाले लोग कहाँ हैं जिन पर हुकूमत की जाए, जिनके लिए कवानीन बनाए जाए,
جن کے لیے معاشرہ کو تشکیل دیا جائے. جیسے ایک عمارت ہے، اسے گھر کا درجہ تب ہی ملتا ہے جب وہاں لوگ آباد ہوتے ہیں، ورنہ وہ ہمیشہ عمارت ہی کہلائے گی. ایسے ہی خطہ ارض اس وقت تک ریاست نہیں کہلا سکتا جب تک وہاں معاشرہ تشکیل نہیں پاتا. کسی ریاست کی اہم طاقت آبادی ہے جو اس ریاست کی تشکیل کا سبب بنتی ہے. عزیز طلباء کرام، اگر ہم آبادی کے بغیر ریاست کو تسلیم کر لیں تو ہر جاگیردار جس کے پاس چند ایک ایکڑ زمین ہے وہ بھی ریاست کا دعوے دار ہوگا. تو لہٰذا سمجھ یہ آتی ہے کہ ریاست کے لیے جو لازمی عنصر ہے وہ اس کی آبادی ہونی چاہیے. جب تک آبادی نہیں ہوگی تب تک کوئی علاقہ ریاست نہیں کہلا سکتا. تیسرے نمبر پر جو اہم ترین عنصر ہے وہ ہے حکومت. ریاست کا تیسرا عنصر حکومت ہے، جس کے ذریعے وزیر اعظم اس کی کابینہ ملک کا نظم و نسق چلاتے ہیں. اس میں فوج، عدلیہ، پولیس، غرض ہر ایسا ادارہ شامل ہے جو حکومت کے ماتحت کام کرتا ہے. یعنی یہ ملک کی انتظامیہ ہے جو عوامی حق رائے دہی کے ذریعے برسر اقتدار آنے والے عوامی نمائندوں کے لیے دستے بازو کا کام کرتی ہے. اور حکومت سے مراد ایسی تنظیم ہے جو لوگوں کو منظم کرے، ان پر قوانین نافذ کرے، انہیں امن و امان سے زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے. اور جو چوتھا لازمی عنصر ہے وہ ہے اقتدار اعلیٰ. ریاست کا چوتھا لازمی اہم عنصر وہ ریاست کی آزادی اور خود مختاری ہے. وہ اس بات کو یقینی طاقت کے ذریعے بنایا جاتا ہے کہ جو قدیم دور میں بادشاہوں کو حاصل تھی وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے فوج اور دیگر اداروں کے ذریعے ملک کی داخلی اور خارجی مختاری کو یقینی بنایا جاتا تھا. جدید دور میں یہ طاقت یعنی اقتدار اعلیٰ پارلیمنٹ کو حاصل ہے جو عوام حق رائے دہی کے ذریعے پارلیمنٹ کو تفویض کرتی ہے، اور وہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ بطور پارلیمنٹ کے نمائندہ ملک کی داخلی اور خارجی خود مختاری کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. عزیز طلباء کرام، یہ ریاست کے لازمی عناصر ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں جی ریاست کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے اور ریاست کی خصوصیات کیا ہے. ریاست کی سب سے پہلی اور اہم خصوصیت یہ ہے ریاست کی اجارہ داری ہوتی ہے. اجارہ داری سے مراد یہ ہے کہ یہ تنظیم اپنی حدود کے اندر زندگی کے متعلق اپنے نصب العین کو بلا شرکت غیر رواج دیتی ہے. اس سلسلہ میں ریاست کسی کی مداخلت کو گوارا نہیں کرتی. یہ اجارہ داری ریاست کو اس لیے مغلوب ہے کہ افراد کا طرز زندگی یکساں ہو، ان کے فکر و عمل میں وحدت اور مماثلت ہو. یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ ریاست خود مختارانہ طور پر ایسے اختیارات کی مالک ہو کہ وہ افراد کی زندگی کو جون سے سانچے میں چاہے ڈالے. ریاست کا یہ منشا اجارہ داری کے اختیارات کے بغیر کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. دوسری خوبی جو ہے وہ ہے حاوی. حاوی سے مراد یہ ہے کہ ریاست تمام اختیارات کی مالک ہوتی ہے. وہ تمام سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی سرگرمیوں پر حاوی ہوتی ہے جو اس کی حدود کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہیں. ریاست افراد کی تمام سرگرمیوں کو اپنے بنیادی مقصد کے حصول کے لیے ہی محو عمل رکھتی ہے. افراد کا کوئی فعل ریاست کی منشا کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور در حقیقت افراد کی تمام سرگرمیاں ریاست کی سرگرمیوں کی تصویر کا دوسرا رخ ہوتی ہے. اس طرح ریاست افراد کی سرگرمیوں پر بھی حاوی رہتی ہے. ریاست کی تیسری خصوصیت جو ہے وہ ہے جبر. جبر سے مراد یہ ہے کہ اسے افراد پر جبر و اقتدار کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں. پہلے ریاست کی رکنیت ہی جبری ہوتی ہے، چنانچہ ہر فرد پیدا ہوتے ہی کسی نہ کسی ریاست کا رکن ہوتا ہے. جب بالغ ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی اور ارادے سے ریاست کے کاموں میں حصہ نہیں لیتا، بلکہ اسے ہر کام مجبوراً ریاست کی منشا پر کرنا پڑتا ہے. چوتھی خوبی یہ ہے کہ یہ مستقل اور دائمی ریاست ہوتی ہے. یہ ریاست کی خوبی ایسی ہے کہ اس کی حیثیت مستقل اور دائمی ہوتی ہے. اس کا وجود، سرگرمیاں زندہ اور وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہیں. ریاست کی حدود کے اندر میں آنے والی حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. اس صورتحال کا ریاست کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ مستقل اور پائیدار ہوتی ہے. اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ہر نئی حکومت پہلی حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کو تسلیم کرتی ہے.
ان پر عمل پیرا ہوتی ہے، ان کو کل عدم کیے بغیر ان کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ پہلی حکومت کے بین الاقوامی معاہدوں کو بھی نئی حکومت پابند ہوتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حکومت اور ریاست جو ہوتی ہے وہ مستقل ریاست ہے، اس میں حکومت کی تبدیلی ریاست پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب آگے ہم ریاست کے فرائض دیکھ لیتے ہیں۔ ریاست کے جو اہم فرائض ہیں ان میں سے چند ایک ذکر کرتے ہیں۔ ریاست کا پہلا اہم فرض یہ ہے کہ امن و امان کا قیام۔ ریاست کے اندر امن و امان کا قیام بھی ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ نقص امن بہت بڑا معاشرتی جرم ہے، اور جب تک ریاست امن و امان قائم نہیں کرے گی، شہری اپنے جان و مال کا تحفظ، اپنے روزگار کو ترقی اور کسی طرح سے بھی محفوظ نہیں سمجھ سکتے۔ تو ریاست کی جو پہلی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شہری ریاست کو ٹیکس ادا کرتے ہیں، ریاست اس کے بدلے میں شہریوں کو امن و سکون فراہم کرے، جو امن کے دشمن لوگ ہیں ان کا خاتمہ کرے، جو امن کو برباد کرنے والے ہیں ریاست ان پر پابندی لگائے، ان کو ختم کرے۔ ریاست کا دوسرا جو اہم فرض ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ ہر شہری کو بلا امتیاز تعلیم و تربیت کے مواقع فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست کا فرض ہے کہ وہ پورے ملک میں یکساں نصاب تعلیم رائج کرے، علوم و فنون کا ایسا انتظام کرے جس سے تمام لوگ یکساں فائدہ اٹھا سکیں۔ تعلیم صرف دولت مندوں اور بڑے گھرانوں تک محدود نہ رہے۔ اس کے علاوہ نظام تعلیم جدید بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے تاکہ جو موجودہ اور آئندہ نسل ہے وہ ان علوم و فنون سے بہتر انداز سے رہنمائی لے سکے اور ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکے۔ اسی طرح ریاست کا ایک اہم فرض یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کو بہتر سے بہتر بنائے۔ آج کے دور میں کوئی بھی ملک دوسرے ممالک کے تعاون کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مختلف نوع معاہدے کرتے ہیں۔ ہر ملک اپنی خارجہ پالیسی بناتے وقت دوسرے ملکوں سے تعلقات کو مد نظر رکھتا ہے۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بین الاقوامی معاملات کو، بین الاقوامی معاہدات کو خوشگوار بنائے، اور ریاست کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرے۔ چوتھے نمبر پر ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ روزگار اور معاش کی فراہمی کرے۔ وہ ریاست جو روزگار اور معاش کی فراہمی نہیں کرتی، وہ ریاست اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہی ہے۔ ریاست کے ہر فرد کو اس کی تعلیم، قابلیت، صلاحیت اور ہنر کے مطابق روزگار اور معاش فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو ریاست ظلم اور زیادتی کرے گی، کیونکہ روزگار اور معاش ریاست کا اہم مسئلہ ہوتا ہے، اور معاشی ترقی سے ہی ریاست کی ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے تعلیم یافتہ اور ہنرمند شہریوں کو روزگار فراہم کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آگے ریاست کے اہم فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ وہ معاشرتی فلاح جو ہے اس کو قائم کرے، لوگوں کی فلاح اور بہبود کی ذمہ داری اٹھائے، معاشرتی طور پر لوگوں کو خوشحال رکھے، ان کے لیے سہولیات فراہم کرے، یعنی معاشرے میں لوگ خوشحال ہونے چاہیے۔ اسی طرح دیگر فرائض بھی ہیں، جیسا کہ معاشرتی تحفظ ہے، لوگوں کو معاشرتی طور پر تحفظ فراہم کیا جائے، کوئی افراد ان کی آزادی میں، ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، جو غریب اور معذور ہیں ان کی کفالت کی جائے، لوگوں کو جان اور مال کا تحفظ فراہم کیا جائے، ان کی جان اور مال کو نقصان نہ ہو، یہ چور ڈاکہ زنی ان پہ ریاست پابندی لگائے، عدل و انصاف قائم ہو، ہر بندے کو عدل فراہم ہو، وہ انصاف کے لیے خوار اور ذلیل نہ ہو، اس کو عدل کے لیے مشقت نہ برداشت کرنی پڑے۔ ریاست کا یہ فرض ہے کہ اس کو عدل دیا جائے، عدل فراہم کرے۔ رفاہ عامہ کے کام ہے، یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ رفاہ عامہ کے کام کرے، غریبوں کے لیے، جو کمزور افراد ہیں ان کے لیے، معاشرے کی فلاح کے لیے رفاہ عامہ کے کام ہونے چاہیے۔ خوراک اور زراعت، یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کھانے کے لیے زراعت ضروری ہے، اور زراعت کے لیے کسانوں کو سہولیات فراہم کرنا، ان کے لیے سہولیات مہیا کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح صنعت و تجارت جو ہے، یعنی جس سے کاروبار چلتے ہیں، فیکٹریز ہیں، ان ساری چیزوں کے حوالے سے ان کو سہولیات پہنچانا، غریبوں کی کفالت کرنا،
جو ان فیکٹریز میں کام کرنے والے مزدور ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست کے فرائض میں شامل ہے۔ دیگر کئی ایک فرائض بھی ہیں، جو تفصیل کا طالب ہے وہ عمرانیات کی کتب کا مطالعہ کریں۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم نے پڑھی وہ ریاست کے متعلقہ تھی۔ آج کے سبق میں ہم نے ریاست کے لازمی عناصر جاننے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر ریاست کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں وہ جاننے کی کوشش کی، تیسرے نمبر پر ریاست کے جو فرائض ہیں چند ایک وہ سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے اہم معاشرتی اداروں میں سے ایک ادارہ جو مکتب یعنی سکول کے نام سے، مدرسہ کے نام سے ہے، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق میں ہم پہلے علم کے معنی اور مفہوم جانیں گے، اس کے بعد علم کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تیسرے نمبر پر ہم اسلام میں تعلیم کے مقاصد کیا ہیں وہ سمجھیں گے، اور آخر پہ مدرسہ کے آغاز اور ارتقاء کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ ریاست کے عناصر ترکیبی کیا ہے، اس کے متعلق جاننے کی اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔